Welcome to our next lecture of MGT 519 Strategic Marketing. This is lecture number 14. हमने अपने previous lecture में segmentation, targeting और positioning का एक important element targeting को डिस्कस किया था और in depth हमने पढ़ा कि जी target marketing क्या होती है. उसको cover करने के बाद we actually saw کہ جو positioning element ہے, what is positioning? Positioning को describe किया, positioning की जो effectiveness کو achieve करने के तरीके जो है उसके बारे में बात की और जो main elements of positioning है, the 3 elements, वो हमने बात की. अब आज हम positioning in terms of perception उसके बारे में बात करेंगे. Perception and positioning मार्केटिंग के दो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं. ये जो पोजीशनिंग का सारा प्रोसीजर किया जाता है ये इसका बेसिक परसेप्शन से ही ताल्लुक है. ये इसी तरह किया जाता है टू प्लेस द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स इन ए वेरी इफेक्टिव मैनर. कि कंपनी ये चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को उसकी लोग उसको परसीव ऐसे करें कि इट इज़ अ ब्रांड लीडर, इट इज समथिंग जो कि कंपैटिटर्स हैं उनसे डिफरेंशिएटेड है, अलग है, अलग करके एक चीज़ है जो कि हम कंपनी ये चाहती है कि वो लोगों को ये मैसेज दे कि भाई ये हमारी मसाइल का हल इसी प्रोडक्ट में. अगर मुझे प्यास लग रही है तो जो बेस्ट प्यास का हल है वो आपकी प्रोडक्ट में है, वो जो कि आप एज टारगेट मार्केटिंग में एज ए स्ट्रेटेजिक मार्केटर आप प्लेस करें. तो ये वो चीजें हैं जो कि परसेप्शन और पोजीशनिंग को आपस में रिलेट करती हैं. अब द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशनिंग इट हैज 2 dimensions. सो व्हाट द कंपनी wants is कि how does it wants its products to be viewed by the consumers. तो पोजीशनिंग का जो सेकंड डायमेंशन है वो ये है. फर्स्टली क्या था, पहले ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन, what does the organization wish to achieve by positioning itself in the market, and the second element is कि how does it want its products to be viewed by the consumers. अब ये जो 2 dimensions हैं इनकी decision making के लिए company will involve कि how does it compete and how it sets about competing itself. ठीक है. सो कंपनी जो है वो इस पे ये डिसाइड कर रही होती है कि कंपनी किस जगह पे जाके compete करेगी और किस तरीके से compete करेगी. पोजीशनिंग में का जो बेसिक मकसद है that is to place the company name or the product in the minds of the consumers so that the company can actually see कि लोग उसके प्रोडक्ट को इस तरह परसीव करते हैं, इस अच्छे तरीके से परसीव करते हैं कि वो कंपैटिटर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुड्स या उनकी सर्विसेज उनको इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे, इतना अच्छा नहीं समझ रहे जितना वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को पसंद करें. सो द होल पर्पस ऑफ पोजीशनिंग इज दिस कि व्हाट कंज्यूमर्स एक्चुअली बिलीव अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. कंज्यूमर्स एक्चुअली प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में समझते क्या हैं, वो उस प्रोडक्ट को क्या समझते हैं, वो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं. दिस इज व्हाट पोजीशनिंग इज. अब जिस तरह एक ब्रांड नेम यूनिलीवर एक कंपनी जो है जो कि विच इज परहैप्स इन द FMCG मार्केट 30% से 40% चीजें जो हैं दे आर द ओनर्स ऑफ दिस कंपनी. वो कंपनी पर्ट शैम्पू भी बना रही है, वो पैंटीन शैम्पू भी बना रही है, वो खाने की चीज़ें भी बना रही है, वो वॉल्स आइसक्रीम भी बना रही है. तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उसके ओनर्स आर द यूनिलीवर. अब एंग्रो पाकिस्तान जो है
وہ اومو اور ملک بھی بنا رہے ہیں, اومو اور آئس کریم ہے ان کی, اور ان کا ملک بھی ہے آلپرس. اب یہ جو کمپنیز ہیں ان کی مارکیٹ میں پرسیپشن, ان کی مارکیٹ پوزیشننگ از سو گڈ کہ پیپل انسٹنٹلی تھنک کہ یہ اگر چیز یونیلیور کی ہے یا یہ چیز اگر اینگرو والوں کی ہے تو یہ اچھی ہی ہوگی, بیکاز ان کے جو پاسٹ ریپوٹیشن ہے اس کمپنی کی, ود دا پیسج آف ٹائم they have achieved a reputation of being the suppliers of one of the best goods in the market. تو اس پرسیپشن کا جو ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ جب اس وقت لانچ کر رہی ہوتی ہے تو ایک انسٹنٹ اس کو ایک ریکگنیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. Now this is what positioning is, that what the consumers actually believe what a particular product or service is. ایک کمپنی کی جو پروڈکٹس اور سروسز ہوتی ہیں ان کا competitive advantage, it may or may not exist only in relation to the features, its attributes, its benefits, but also relate to the perceived image of the product. کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک کوئی بندہ کوئی پروڈکٹ کے قریب جائے اس کو یوز کرے اور اس کے بعد اس کو اس کے فیچرز, جس طرح وی ہیو دس پین, اب جب تک اٹس ناٹ نیسیسری کہ جب تک میں اس پروڈکٹ کو یوز نہ کروں, جب تک میں اس کا فلو مت دیکھوں کہ اس کی انک کا فلو کس طرح کا ہے, یا میں یہ نہیں دیکھوں کہ اس کی گرپ کیسی ہے یا اس کو مجھے کیا کیا فائدے ہیں, اس سے پہلے ہی میری پرسیپشن that this, if this is a Parker pen, it's going to be good. This is the perception. This is what I relates to the perceived image کہ میں اس پروڈکٹ کو یوز کرنے سے پہلے ہی میری ایک assumption ہے کہ یہ پروڈکٹ is going to be a good product. This is what positioning and perception is. ایک perceived image کسی پروڈکٹ کا without getting into the process of using that particular product. This is what is the whole idea behind positioning a product strongly in the market. Most successful positioning results often stem from products that possess favorable connotations or perceived positive value. Just like what we were talking about this pen, کہ even before the product is actually used, اس کا جو perceived positive value ہے because of the positioning campaigns of the company, اور positioning campaigns ہوتی ہیں by the marketing mix which we've been talking about. تو کمپنی اپنے marketing mix کی manipulation, اپنی promotional activities, اپنی personal selling activities, اپنی sales کی advertising campaigns کے through, sales force کے push کرنے کے بعد ایک ایسا امیج کریٹ کر لیتی ہے مارکیٹ میں کہ پیپل انسٹنٹلی ریکگنائز دیٹ امیج ٹو بی ون آف دا بیسٹ ان دا مارکیٹ. اب آپ میریٹ ہوٹل, اف آپ کے گھر کوئی بندہ آتا ہے کیرنگ اے کیک فرام میریٹ ہوٹل, ایون وداؤٹ ٹیسٹنگ, ایون وداؤٹ تھنکنگ, ایون وداؤٹ لوکنگ ایٹ دیٹ پروڈکٹ, آپ صرف اس کا لفافہ دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک assumption یہ ہوتی ہے کہ او دس از فرام میریٹ, دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دا بیسٹ, یہ اس کیک کا ذائقہ ہی اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے آفٹر یوزیج آپ کو وہ چیز اتنی پسند مت آئے, لیکن دا فرسٹ امیج, بیکاز آف یور پرسپشن, بیکاز آف یور پریویس ایکسپیرینسز, یو ٹینڈ ٹو ہیو اے ویری پازیٹیو امیج اباؤٹ دیٹ پروڈکٹ. دس از واٹ دا پرسیوڈ positive value of any product is. 1981 میں ایک ریسرچ میں Rice اور Trott, which were two researchers, they suggested that it is the perceived image and attributes of an organization or product or service which is important in the battle of minds of target customers. Some very important concepts have just been mentioned in this summary of the research done by the two researchers in 1981. وہ یہ کہہ رہے ہیں, as the it's you can read it from the slide,
کہ جو کمپنی کا جو پرسیوڈ امیج ہے جو کہ اس نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹیبلش کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں, اور اس کے ایٹریبیوٹس آف این آرگنائزیشن اور دا پروڈکٹ اور سروس. Now you see, جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جب یونیلیور کا کوئی نام آتا ہے کہ دس پروڈکٹ از بین مینوفیکچرڈ بائی یونیلیور, تو انسٹنٹلی اس آرگنائزیشن کے ایک امیج سے یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ جو بیٹل آف مائنڈز آف دا ٹارگیٹ کسٹمرز بٹوین دا کمپیٹیٹرز کہ اچھا شوڈ آئی گو فار اے سوپ آف کولگیٹ پالمولیو اور شوڈ آئی گو فار پرٹ. تو اگر تو لوگوں جو ٹارگیٹ کسٹمر ہے اس کا بیٹل ہو رہی ہے اور اس میں ہی از مور انکلائن ٹورڈز یونیلیور بیکاز آف دا پاسٹ ایکسپیرئنس, سو اس کا ایک پازیٹیو امیج ہوگا. دس امیج مے بی بیکاز آف دا پروڈکٹ اور سروس اٹ سیلف کہ دس از اے پازیٹیو پروڈکٹ, اے گڈ پروڈکٹ, لیکن جو آرگنائزیشن یا پروڈکٹ اور سروس دونوں کا امیج ایکچولی ہیلپس ان بلڈنگ اے اسٹرانگر امیج فار دا ادر, یعنی ایک کو ریلیشن بنا ہوا ہے. اے گڈ سالڈ امیج آف دا کمپنی ول actually translate into a positive perception of the product or the service. اسی طرح if a company is not well known لیکن ایک پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, تو وہ ریپوٹیشن جب وہی کمپنی کوئی اور چیز مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرے گی اینڈ پیپل ٹینڈ ٹو نو کہ اچھا اگر یہ میگی نوڈلز جو ہیں وہ اتنے ایک اچھے سکسیسفل پروڈکٹ ہیں اور اب میگی کا انسٹنٹ سوپ آ گیا, تو اس کمپنی کی اسٹرینتھ کی وجہ سے اس پروڈکٹ کی اسٹرینتھ نے کمپنی کی اسٹرینتھ کو شولڈر کیا, اور اس کی وجہ سے جو ایک نیا پروڈکٹ لانچ ہو رہا ہے مارکیٹ میں وہ بھی اپنا ایک پازیٹیو پرسپشن سے مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوگا, اور اس کو مارکیٹ میں جو سسٹینیبلٹی ہے, جو ایکسیپٹنس ہے, وہ زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو اے کمپیٹنگ برانڈ. So this is a very important assumption. ان کی اگر ہم سمرائز کر دیں رائس اینڈ ٹراؤٹ کی تھیوری کو, تو اٹس بیسیکلی اسٹیٹس دیٹ پوزیشننگ کین بی اچیوڈ وتھ 3 میجر کانسیپٹس. کہ جو پوزیشننگ آف دا پروڈکٹ اٹ کین بی اچیوڈ وتھ 3 میجر کانسیپٹس. The 3 concepts of positioning are that پہلا فیکٹ یہ ہے کہ what customers actually believe or perceive will directly influence the purchase decision. اگر کوئی ایک کسٹمر کسی پروڈکٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو پرسیپشن رکھتا ہے اور یہ پازیٹیو پرسیپشن اس پروڈکٹ کی اسٹرانگ پوزیشننگ کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو the chances that a good exchange process between the company and the buyer will take place. ایک transactional ایک sales ہو جائے گی. For example, مارکیٹ میں اس وقت آلپرز کمپنی کا لسی انٹروڈیوس کی گئی ہے مارکیٹ میں. اب everybody knows کہ جو مارکیٹ میں جو آلپرز ملک ہے وہ ملک is a good, considered to be a good substitute for the fresh milk جو کہ ہم گھروں میں خریدتے ہیں. لوگ بلکہ فریش ملک کی because of its health reasons, because of the cleanliness and hygiene, people actually tend to prefer کہ وہ ایک پیکجڈ ایک پیکٹ میں ملک یوز کر سکیں. اب یہ جو ملک ہے یہی کمپنی یہی مینوفیکچررز ہیو ناؤ اسٹارٹیڈ لسی ان دا مارکیٹ. اب بیکاز آف دا پازیٹیو پرسیپشن دیٹ دا پیپل ہولڈ فار دا ملک, چانسز آر کہ جو اس کی لسی کی سیلز ہیں وہ بھی پرچیز ڈیسیجنز لوگوں کے ول بی پازیٹیو پرچیز ڈیسیجنز فار دس نیو پروڈکٹ دیٹس بین انٹروڈیوسڈ انٹو دا مارکیٹ. اگر پوزیشننگ سکسیسفل ہوتی ہے دین دا پوزیشن وچ این آرگنائزیشن سیکس ٹو اچیو
and what the customers perceive should be the same. یہاں پہ غلط ہو گیا جی, یہ پوائنٹ کو پھر سے کرنا. یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے پوزیشننگ از سکسیسفل والا, اس سلائڈ کا جو تیسرا پوائنٹ ہے, اس کو پھر سے ڈسکس کروں گا. If positioning is successful, then the position which an organization seeks to achieve will be able to do that in the market. اگر ایک کمپنی اپنا پوزیشننگ کا جو پروسیس ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے اس پہ اپنے پلانس کے حساب سے عمل کر لیتی ہے, اپنے پروڈکٹ کو یا اپنے آپ کو پراپرلی اور اسٹرانگلی پوزیشن کر لے گی, تو وہ جو ایک اپنا جو اس کا گول تھا ایک اچیو کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک افیکٹو سکسیسفل پوزیشننگ ان دا مارکیٹ ہو, the company is able to do that then. And the third is that what customers perceive should be the same, or at least close, that there is no significant disparity. This third concept of positioning is کہ جو customers perceive کرتے ہیں کسی ایک پروڈکٹ کے بارے میں, وہ اس وہی ہونا چاہیے جو کہ کمپنی چاہتی ہے کہ customers should view them as, یا ایٹ لیسٹ اس کے قریب ترین ہو جو کہ کمپنی ایک امیج پورٹرے کرنا چاہتی ہے. ایک دفعہ پھر اپنی ایک پرسنل ایگزامپل لیتے ہیں کہ جب ہم کبھی کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو ہم اپنا کوئی آئیڈیا فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو ہم کچھ کنونس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا یہ ایم ہوتا ہے, ہم یہ دل میں چاہتے ہیں, اور بلکہ ہم کسی سے بات اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں بیکاز ہم اگلے کو یہ کنونس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ بات اگلا اسی طریقے سے جو آپ کا ریسیور اینڈ پہ بندہ ہے وہ اس بات کو سمجھے, جس طرح آپ اس کو جو میسج پاس کر رہے ہیں وہ وہی بات کو اسی طرح اسی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں سمجھے, ایکسیپٹ کرے اور اس پہ عمل کرے. یہ ہم پرسنلی بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو یہی پوائنٹ ہے. اگر میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میرا یہ آبجیکٹو ہے کہ میں یہ تمام تر جو کورس کانٹینٹ ہے یہ آپ تک پہنچاؤں, اور جس طرح میرے دل اور دماغ میں اس کے کانسیپٹس ہیں اسی طرح آپ بھی سمجھیں. اور ایک دفعہ جب آپ ان چیزوں کو اسی طرح سمجھیں گے جس طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں, تو دین آپ ان چیزوں کو اسی طریقے سے عمل بھی کریں گے. اسی طرح ایک کارپوریٹ لیول پہ کمپنی یہی چاہتی ہے کہ جو وہ اپنا ایک پوزیشن اپنے کو جس طریقے سے مارکیٹ میں کر رہے ہیں, پیپل شوڈ ایکچولی ٹرانسلیٹ دا میسج دیٹ از بینگ given to them. They should translate the message in the exact form that the company is actually doing or wants the message to be delivered. They then understand the strengths of the company, and after that they actually create a positive image, a positive perception, a positive positioning of the particular company or the good as the case may be, and then go on to use the services of those products or goods and also hold a very positive image about the company. اور اس میں کوئی ڈسپیرٹی نہ ہو, اس میں کوئی فرق نہ ہو. جو بات جیسے آپ کو کمپنی کنونس کرنا چاہ رہی ہے, کمپنی کی ایفرٹس اسی طریقے سے ڈائریکٹڈ ہوں کہ وہ اس میں کوئی ڈفرنس نہ آئے. یہ نہ ہو کہ کمپنی اگر کوئی ایک ٹونٹ کر رہی ہے کسی اپنے دوسرے کمپیٹیٹر پہ تو وہ لوگ اس کو مس ریڈ کریں اور وہ کمپنی پہ امپلیمنٹ وہ بیک فائر کر جائے. اگر جس طرح سرف یا ویل اور بونس کی کیمپین ایک دوسرے کے اگینسٹ ویری اگریسو کیمپینز, ایک ہے کہ اس میں سے خوشبو آتی ہے سوپ اس واشنگ پاؤڈر میں سے, تو دوسرا یہ کہ بھئی خالی واشنگ پاؤڈر میں سے خوشبو کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو کام بھی اچھا کرنا چاہیے. اسی تو جب وہ اتنی زیادہ ایک دوسرے کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ اتنا میڈیا کلٹر ہو جائے کہ لوگ اس میسج کو سمجھ ہی نہ سکیں. There should be no disparity. If bonus wants to convey the message کہ we are better because ہماری خوشبو اچھی نہیں ہے لیکن ہماری فنکشنالٹی بہت اچھی ہے, تو ان کا میسج ویسے ہی پاس ہو اور لوگ اس چیز کو مانیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک
washing powder اچھا ہے. آن دا کانٹری جن لوگوں کو جو کہ اسمیل سینسٹیو ہیں ان کو اگر بونس کا میسج اچھا پھر لگنا چاہیے, اگر وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے صابن میں سے ہمارے پاؤڈر میں سے اچھی خوشبو بھی آتی ہے besides doing an excellent job, تو وہ جو میسج پاس کر رہے ہیں وہ میسج اسی طرح کنوے ہونا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان پوزیشننگ. پوزیشننگ فریم ورک کے لیے ایک اسٹریٹجیز جس کو ڈیولپ کرنی جاتی ہیں وہ ایک فریم ورک از نون ایز دا 4C پوزیشننگ فریم ورک. What is this 4C positioning network? 4C positioning framework کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ ایک آرگنائزیشن before it establishes a successful position in the market, جب وہ اپنے کو مارکیٹ میں سکسیسفلی پوزیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو there are 4 considerations which are very important. 4 ایسی چیزیں ہیں جو کہ کمپنی should adhere and ensure کہ یہ 4 aspects جو ہیں they are covered. Only then will a company be able to position itself successfully and firmly in the market. These 4 considerations are clarity, consistency, credibility, and competitiveness. Now let's dissect each of these in detail. First is the clarity. Clarity is the positioning idea that it must be clear with regard to both the target market and the basis of competitive advantage. جیسا کہ ابھی ہم ویل اور بونس کی پیچھے بات کر رہے تھے کہ جب کمپنی کوئی میسج پاس کر رہی ہے, کوئی کمپنیز آپس میں یا تو وہ وداؤٹ کمپٹیشن اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں یا دیر از اے کمپٹیشن, وہ اگریسو مارکیٹنگ کیمپینز ایک دوسرے کے اگینسٹ کر رہی ہیں, پوزیشننگ کیمپینز کر رہی ہیں, تو کمپنیز کو اس طریقے سے پوزیشن کریں کہ وہ جو ٹارگٹ مارکیٹ اور جو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے ان کو ہائی لائٹ کر لیں, کہ ٹارگٹ مارکیٹ کو پتا ہو کہ جس کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کی یہ بات کر رہی ہے کمپنی, وہ ٹارگٹ مارکیٹ اس کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو ایکسیپٹ بھی کرے اور اس سے کنونس بھی ہو. تو جو پوزیشننگ کا جو بیسک ون آف دی آبجیکٹیوز ہے کہ اٹ شوڈ بی کلیئر so that the people in the target market are actually able to understand کہ یہ ہم پہ جو میسج آ رہا ہے, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پین ایک بہت اچھا پین ہے, تو وہ پین ایکچولی کتنا اچھا ہے یہ لوگ اس بات سے کنونس ہو جائیں. The reason for this is کہ اس قدر میڈیا پہ کیمپینز ڈفرینٹ پروڈکٹس کی آف کمپیٹیٹو پروڈکٹس یا بالکل ان ریلیٹڈ مارکیٹ کی چیزیں ہر وقت ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وی آر ایکسپوز ٹو آل دیز تھنگس. آپ ٹی وی پہ جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس قدر کے ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. ٹینک کا ایڈ آ جائے گا, انشورنس کا ایڈ آ جائے گا, پیپسی کا ایڈ آ گیا, ادھر کسی گاڑی کا ایڈ آ گیا, سیل فون کا ایڈ آ گیا, کسی لون کا, کسی کپڑوں کا ایڈ آ گیا. So we're exposed to so much of ideas, so much of things in one go کہ اس کو آپس میں ڈسٹنگوش کرنا, اس کو اس میسج کو رجسٹر کرنا اور اپنے مائنڈز میں اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. This is known as media clutter. تو جب میڈیا کلٹر اس قدر ہو تو اس ساری چیز میں اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا کمپنی ٹو سی کہ ہم جو میسج پاس اکراس کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ اس میسج کو جو ہے جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ اس کو میسج کو ایک تو کلیئرلی انڈرسٹینڈ کریں, اور پھر جو کمپیٹیٹرز ہیں, جو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہم اس میں اپنا شو کر رہے ہیں, وہ لوگ اس کو ٹرو لیٹر اور اسپرٹ میں ٹرو طریقے سے اس کو سمجھیں بھی کہ دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے, دس از واٹ دا بینیفٹ. کہ وارد والے اگر کہتے ہیں کہ ہم وی پرووائڈنگ the best quality at a very competitive rate, تو وہ اس میسج کو لوگ سمجھیں کہ جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے, جو کہ ایک بزنس کلاس ہے,
جو کہ ایک آفیشیل فونز جو کہ پوسٹ پیڈ کنیکشنز کو فار انسٹنس یوز کریں, دین دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وارد کی سروسز بہت اچھی ہیں. یہ نہ ہو کہ اس طرف یو فون کا ایڈ آ رہا ہے, ادھر موبائلنگ کا آ رہا ہے, ساتھ میں کوکا کولا کا آ رہا ہے, تو لوگ اس سارے میسج میں اس کو کنفیوز کر دیں. تو میسج شوڈ بی کلیئر. سیکنڈ از کنسسٹنسی. جیسا میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ جب وین یو بینگ ایکسپوز ٹو آل دیز آئیڈیاز, تو جو نوائز لیول ہے, جو میڈیا کلٹر ہے آف ریلیٹڈ اینڈ ان ریلیٹڈ پروڈکٹس, وہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ میڈیا ٹریفک ہوتی ہے. اور اس کیس میں ان آرڈر ٹو رجسٹر ایک کنسسٹنٹ میسج اور ایک کنسسٹنٹ امیج کا ہونا لازمی ہے. آپ کو اگر یاد ہو کہ پہلے کبھی جب کوئی ایڈورٹائزمنٹس آتے تھے, یا اسپیشلی عید کے موقع پہ یا کسی بھی ایسے موقع پہ, تو ایک ایڈ بار 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 جو ہے کمپنی دے رہی ہوتی ہے کہ پٹیالہ جویلرس, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کو عید مبارک پٹیالہ جویلرس, پٹیالہ جویلرس کی طرف سے عید مبارک, پٹیالہ جویلرس کی طرف سے عید مبارک. اب وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیسیکلی یہ کر رہے ہیں کہ ایک کنسسٹنٹلی ایک میسج آپ پہ فائر کر رہے ہیں. اٹس بینگ فائرڈ اپون یو کنسسٹنٹلی, کانسٹنٹلی. سو یو مے بی گیٹنگ اریٹیٹڈ بائی دس, لیکن آپ اس کو رجسٹر کرنا شروع کر دیں. آپ کا مائنڈ انکانشیسلی اس چیز کو رجسٹر کر لیتا ہے کہ اچھا بیسٹ جویلری ان ٹاؤن از پنڈی میں جی پٹیالہ جویلرس. یا اگر تھوڑا سا اور ریلیٹیولی نئے ایگزامپل کی طرف آ جائیں, میکڈونلڈس اگر اپنی ڈلیوری کے لیے جو نمبر ہے تو وہ بار بار ایک ایڈ بھیج رہا ہوتا ہے کہ جی 1112444622. اب یو سی وہ ایڈ دیکھ کے وہ نمبر مجھے یاد ہو گیا انکانشیسلی. اب انہوں نے ایسا اس کو ایک مارکیٹنگ گمک کی صورت میں پریزنٹ کر دیا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر میکڈونلڈس کا آپ کو نمبر چاہیے ڈلیوری کا, تو آپ کیا کریں گے, انسٹیڈ آف لوکنگ اور ہیئر اینڈ دیر, یو نو دیٹ کہ اچھا 1112444622. تو بائی کنسسٹنٹلی گیونگ ون میسج اکراس ریپیٹڈلی, واٹ دی کمپنیز آر ایکچولی ڈوئنگ از کہ وہ ایک امیج کریٹ کرنا چاہ رہی ہے نا. ایک وہ اپنے کو دے سیٹنگ اسائڈ آل دا کمپٹیشن اینڈ آل دا میڈیا کلٹر آف ان ریلیٹڈ پروڈکٹس, اور وہ اپنا ایک امیج بنا رہی ہیں. اینڈ دس امیج شوڈ بی انکنسسٹنٹ ود دا کمپنی پالیسی از ویل. اب میکڈونلڈس کی صورت میں وہ آپ کو بیسیکلی یہ کمپیٹیٹیو ایج دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر پہ ہی بیٹھے اس ہیلپ لائن پہ کال کریں اور آپ کو فری آف کاسٹ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈلیور ہو جائیں گے. سو نہ وہ صرف کسٹمر کنوینئنس کا کام تو کر ہی رہے ہیں, لیکن وہ کمپیٹنگ برانڈز لائک KFC, پیزا ہٹ, ان سب سے ایک سٹیپ آگے چلیں گے. سیکنڈلی تھرڈ پوائنٹ جو ہے دیٹ از دا کریڈیبلٹی ایسپیکٹ, کہ جو پوزیشن جو میسج پاس اکراس کیا جا رہا ہے ان دا مائنڈز آف دا ٹارگیٹ گروپ وہ کریڈیبل بھی ہونا چاہیے. مارکیٹنگ کیمپینز aside, بٹ جو بھی کوئی کسٹمر یا پروڈکٹ یوزر ہے اس کو آپ ایک دفعہ یا 2 دفعہ ان ریئر چانسز تو آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا پروڈکٹ کو یوٹیلائز کرے. لیکن اگر کسی پروڈکٹ کی کریڈیبلٹی اچھی نہیں ہے, وہ کنسسٹنٹلی ایک اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ نہیں ڈلیور کر سکتا, تو اس صورت میں اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اٹ ول گو ٹو اے باٹم لیول ان دا مائنڈز آف دا کسٹمرز. ان فیکٹ کسٹمرز پھر اس کو نیگیٹولی پرسیو کرنا شروع کر دیں گے. اب سم ٹائم بیک میں ایک ملک یوز کرتا تھا, انہار ملک میں نے یوز کرنا شروع کیا, لیکن ایک دفعہ آئی پرچیز دا پروڈکٹ اور وہ خراب نکلی. میں دوسری دفعہ پھر یوز کیا اور وہ پھر خراب نکلی. اس سے جو میری مائنڈ میں جو پروڈکٹ کی ایک پرسیپشن بن گئی وہ یہ بن گئی کہ اس کمپنی کی جو ڈلیوری چینل ہے اس میں دیر از سم تھنگ رانگ, کہ وہ جو گاڑی جو اس ملک کو لا رہی ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر یا تو مینٹین نہیں کر پا رہی, یا یہ جو اسٹور کا یہ فریج ہے یہ خراب ہے. بٹ واٹ ایور دا کیس از آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرچیز انہار ملک اینی مور, سو آئی سوئچڈ آن ٹو پریما, رائٹ, اور I switched on to
نورپور ملک یا ایڈمز ملک. سو جب کسی پروڈکٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اچیو نہیں ہو پا رہی ہوتی تو اس کیس میں پھر وہ جو پروڈکٹ ہے اس کا پرسیپشن نہ صرف ایروڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو دا کمپنیز نیڈ ٹو انشور کہ وہ جو پروڈکٹ کی جو ایڈورٹیزمنٹس کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ وہ ویلیو وہ کوالٹی ڈلیور بھی کرے. اف دا کمپنی از ناٹ able to ensure that their product, that is their good or their service, is not able to deliver the promised value, this is going to act as a detriment to them. وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا. اگر کوئی گم ہے, ایک چوئنگم کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, اگر وہ چوئنگم جو ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹس کے باوجود جب بچے اس کو کھاتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ انجوائے دا تھنگ, اس میں جس طرح ٹیسٹ نہیں ہے یا بہت دیر تک وہ نہیں چل رہا, تو اس صورت میں جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس کی خراب ہو جائے گی. نو میٹر کتنا اچھا وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹس بنائیں, اس میں کارٹونز ڈالیں, اچھی اٹریکٹیو کیچی میوزک ڈالیں, لیکن دوسری سے تیسری دفعہ اس چیز کو کوئی یوز نہیں کرے گا. دا کڈس وڈ ٹرائی کہ وہ کوئی اور گم لے لیں لیکن وہ چوئنگ گم نہ کھائیں جس کا ان کو مزہ نہیں آ رہا. سو یہی ایگزامپل, یہی کیس ہے چاہے کسی بھی پروڈکٹ کے لیے, چاہے واشنگ پاؤڈر ہو چاہے کوکنگ آئل ہو. اگر وہ کوکنگ آئل اپنا یہ چیز دے رہا ہے کہ اس کے یوزیج سے آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی نہیں ہوتا اور پتہ یہ چلا کہ جو یوز کر رہا ہے اس کو 3 مہینے کے بعد کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی ہو گیا, تو وہ نہ صرف کبھی خود وہ پروڈکٹ یوز کرے گا, وہ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ سے لوگوں کو بھی بتائے گا اور اس کا جو امیج ہوگا وہ بھی خراب ہوگا اور پروڈکٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. The last thing in this positioning framework is the competitiveness aspect. کہ کوئی بھی سکسیسفل مارکیٹ پوزیشن جو ہے وہ ڈپینڈ یہ کرتی ہے کہ جو پروڈکٹ ہے اٹ ہیز اے ڈسٹنکٹیو ویلیو پروپوزیشن جو کہ کمپٹیشن سے نہیں آفر ہو رہی. جب تک کوئی بزنس, کوئی پروڈکٹ, کوئی گڈ, کوئی سروس وہ اپنی ڈسٹنکٹیو ویلیو پروپوزیشن جو ہے وہ نہیں آفر کرتا ایز کمپیئرڈ وتھ کمپٹیشن, تو اس کا ایک پرسیپشن میں ایک پازیٹیوٹی جو ہے, ایک اسٹرانگ پوزیشننگ ول ناٹ بی پاسبل if the product is not able to show or to convince people that they have a distinctive value proposition. وہ ایک اگر کچھ ایسا ڈفرینسیشن, کوئی ایسی ڈفرنٹ چیز آفر نہیں کر رہی, so why would then an existing user of a competing brand switch to your brand? اگر کولگیٹ سوپ اور اسپارکل ٹوتھ پیسٹ کی ایک ہی جیسی کوالٹیز ہیں, so if I'm using Sparkle for the last 5 years, so why would I like to switch to a Colgate? The only reason why I would do that is کہ کمپنی اپنی ایڈورٹیزمنٹس میں شو کرے گی کہ اگر آپ کو دانتوں میں درد ہے یا آپ کے گم سویل ہو گئے تو آپ کولگیٹ یوز کریں تو وہ پرابلم کبھی نہیں ہوگا. یا اگر ایکوا فریش ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وی آر این امپورٹڈ برانڈ, ہم باہر سے مینوفیکچر ہو کے تو کمپنی آ رہی ہے لیکن ہماری پرائس جو ہے دیٹ از ایز سیم ٹو دیٹ آف اے لوکل ٹوتھ پیسٹ. سو کمپنیز جب اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کیمپینز پریزنٹ کریں گی تو جو یوزرز ہیں دے وڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو ٹرائی کہ اوکے جو امپورٹڈ چیز ہے, جو باہر کی چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی بہتر تو ہوگی لیکن پرائس میں ڈفرینس نہیں ہے. سو پرائس کانشیس پیپل وڈ اسٹل لائک ٹو ٹرائی دا نیو آئٹم. تو competitive, the company, the business, the product, it should be able to offer a distinctive value proposition جو کہ competition نہیں offer کر رہا. اسی چیز کے لیے getting further on to this, there is a very important model which is utilized to measure the perception of any target market consumer. A positioning strategy results in the image that you want to draw in the mind of your customers, the picture you want him
or her to visualize of you, what you offer in relation to the market situation and any competition you may have. اب جو پوزیشننگ اسٹریٹجی ہے, اب پوزیشننگ اسٹریٹجی کا بیسک امیج, جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ ایک سکسیسفل پوزیشننگ اسٹریٹجی فرام دا پرسپشن, فرام دا اینڈ آف اے بزنس از ٹو ڈرا ان دا مائنڈ آف دا کسٹمرس, کہ آپ اپنے کسٹمرس کے دماغ میں, ان کی امیج میں ایک اپنی کمپنی کا ایک بہت ہی پازیٹیو امیج پلیس کرنا چاہتے ہیں, ایک اسٹرانگ امیج, اے اسٹرانگ پازیٹیو امیج, جو کہ آپ کو آپ کے کمپٹیشن سے علیحدہ شو کریں. وہ یہ شو کرے کہ یہ جو کمپنی, جو پروڈکٹ یا یہ کمپنی یا اس کے پروڈکٹس جو کچھ آفر ہو رہے ہیں وہ کمپیٹنگ برانڈز کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں, بہت ویلیوبل ہیں, بہت لمبا عرصہ چلتے ہیں. اب ڈیورا سیل انہوں نے اپنے کو کس طرح پوزیشن کیا ایز کمپیئر ٹو ادر سیلز؟ وٹ دے پوزیشن دیم سیلز از کہ ہمارا جو سیل ہے وہ بہت لمبی دیر چلے گا. انہوں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ میں دکھایا کہ دس از ریبٹ, جو کہ سیل ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے, جبکہ اس کے ساتھ کا جو کمپیٹنگ سیل ہے وہ اتنے عرصے تک نہیں چلتا. سو واٹ از ایکچولی ہیپننگ از کہ ڈیورا سیل اپنے کو پوزیشن کر رہا ہے اس طریقے سے کہ ان کا پروڈکٹ از مور لاسٹنگ اینڈ اٹ گیوز فل انرجی ٹو دا item wherever it is utilized as compared to the competitors. This is what positioning is. Product positioning میں یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ آپ پروڈکٹ کے کس ایٹریبیوٹ کو یا کس چیز کو آپ پوزیشن کر رہے ہیں. صرف پروڈکٹ تو نہیں استعمال کر رہے, صرف پروڈکٹ کی پوزیشننگ تو نہیں ہو رہی. اب پاکستان کیبل کا ایڈ اگر دیکھیے تو اس ایڈورٹیزمنٹ میں what they're actually showing is کہ ایک پاکستان کیبل ہے اور ایک سستی تار ہے. اب پاکستان کیبل may be slightly expensive and everybody knows, جو کہ الیکٹریکل آئٹمس سے ڈیل کرتے ہیں یا جو گھر بنا رہے ہیں یا جن کا کبھی واسطہ پڑا ہے, کہ جو پاکستان کیبل ہے وہ باقی تاروں کے مقابلے میں تھوڑی ایکسپینسو ہے. بٹ وہ ایڈ میں یہ دکھا رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کیبل جو ہے وہ ایکسپینسو تو ہے, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن کی وجہ سے, ایک تو جب بجلی جو اپلائنسز ہیں ان کو پوری الیکٹریسٹی مل رہی ہے تو وہ اپلائنسز کی لائف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, وہ سیف رہتی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ اس کی وجہ سے فلکچویشن نہیں ہوتی, آپ کا بجلی کا بل کم آ رہا ہے. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے صرف پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈکٹ اپنے کو نہیں پوزیشن کرے کہ جی دس از پاکستان کیبل, نو. وہ اس کی جو کوالٹی ہے, اس کا جو امپورٹنٹ ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے, جو اس کا کمپیٹیٹو ایج ہے یا اس کی جو کور کمپٹنسی ہے, وہ اس کو مارکیٹ کر رہی ہے. وہ پوزیشن اس طرح کری ہے کہ wherever people see the logo of پاکستان کیبل یا وہ پاکستان کیبل کا نام سنیں, so they can instantly understand کہ جی پاکستان کیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز دوسری تاروں کے مقابلے میں بہت اچھی کوالٹی کی ہے. تو اس کے یوزج سے ہماری چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اس کی چیزیں, ہماری چیزیں سیف رہیں گی, ہمارا بل کم آئے گا. سو کمپنی صرف برانڈ کو, اب صرف کمپنی نیم کو نہیں پوزیشن کری, بلکہ وہ اس ڈسٹنگوشنگ فیچر کو بھی پوزیشن کری ہے جو کہ اس کا ہال مارک ہے. اس کیس میں پوزیشننگ کے لحاظ سے جو ٹوٹل پروڈکٹ آفرنگ ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کہ جب آپ پروڈکٹ کو پوزیشن کریں, سو یو آر جسٹ ناٹ پوزیشننگ دا کور پروڈکٹ, جو کمپنی سے کور بینیفٹ کسی چیز کا مل رہا ہوتا ہے, آپ صرف اس کو نہیں ایڈورٹائز کریں, آپ اس کے ساتھ جو اس کا ایکچوئل پروڈکٹ ہے, جو اس کا آگمنٹڈ پروڈکٹ ہے, اور جو اس کے آؤٹر رنگ ہے جس میں آپ کمپنی کی ویلیوز, اس کی پرسیپشنز, اس کی ایٹریبیوٹس, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آپ ان سب کو مارکیٹ کر رہے ہیں. جب کوئی پروڈکٹ کی پوزیشننگ ہو رہی ہوتی ہے, اٹس جسٹ ناٹ دا کور پروڈکٹ دیٹ یو آر پوزیشننگ, کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کی پیاس مٹا دے گی. نہیں,
یا یہ جو موبائل فون ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اس سے فون پہ بات کر سکتے ہیں. دیٹ از دا کور بینیفٹ آف دا پروڈکٹ. یہ تو کمپنی کیا کمپنی پوزیشن کرے گی؟ کمپنی یہ پوزیشن اس طریقے سے کرنا چاہے گی جو اس کے ایکچوئل بینیفٹس ہیں, جو اس کے آگمنٹڈ بینیفٹس ہیں, کہ جی اس میں پولیفونک رنگ ٹونز بھی ہیں, یہ میوزک بڑی اچھی چلاتا ہے, اس کی وارنٹیز بہت ہیں, اس کی گارنٹیز بہت زیادہ ہیں, آپ کو کوئی پرابلم ہوگا ہم آپ کو آفٹر سیل سروسز دیں گے. تو وہ یہ ٹوٹل پروڈکٹ آفرنگ جو ہے دیٹ ایکچولی انہینسز دا پوزیشننگ. وہ چیزیں پوزیشن کرنی ہے. تو نوکیا کمپنی صرف اپنا نام نہیں پوزیشن کری مارکیٹ میں, لیکن وہ یہ سارے جو ٹوٹل پروڈکٹ آفرنگ ہے وہ اس کو بھی پوزیشن کری ہے. So the firm, it must understand its own situation in terms of the 4C framework in order to formulate a positioning strategy. جو جیسے کہ ابھی ہم نے 4 C's پڑھے تھے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے میسج میں, کنسسٹنسی ہونی چاہیے, کریڈیبلٹی ہونی چاہیے اور کمپیٹیونیس ہونی چاہیے. یہ جو 4 C's ہیں, the 4 C's, the firm should understand its situation in terms of the 4C framework, تاکہ وہ ایک اسٹرانگ, ڈیوریبل اور فرم پوزیشننگ اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکیں. ایک آرگنائزیشن جو ہے اٹ مسٹ آئیڈینٹیفائی کہ وہ جو پروڈکٹ کے جو فیچرز ہیں وہ جو کیا وہ آفر ہو رہے ہیں ٹارگیٹ مارکیٹ میں. It must identify the features of all products, including its own, that are being offered in the market. کمپنی کو موبائل فونز والوں کو پتا ہو کہ جی نوکیا کے یہ فیچرز ہیں, سیمسنگ یہ فیچرز اس رینج میں آفر کر رہا ہے, ایل جی کے یہ فیچرز ہیں, سونی ایرکسن یہ والے فیچرز آفر کر رہا ہے, اور کیو موبائل کے اپنے یہ فیچرز ہیں. جب ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کو یہ مارکیٹ کی پروڈکٹس کے فیچرز کے بارے میں پتا ہوگا تو وہ پھر اس اپنے پروڈکٹ کو اس حساب سے پوزیشن کریں گے. وہ پھر اس کے حساب سے اس کو ڈفرینشیل ایڈوانٹیج شو کر سکتے ہیں, اور وہ مارکیٹنگ ریسرچ کو یوز کرتے ہوئے ان فیچرز کو جو کہ وچ آر کنسیڈرڈ امپورٹنٹ بائی کسٹمرز, وہ ان کو بھی اسٹرانگلی پوزیشن کریں گے. یو سی وین یو نو کہ آپ کے اور آپ کے کمپیٹیٹرز کے کیا کیا فیچرز ہیں مارکیٹ میں, آپ کی پروڈکٹ کیا آفر کر رہی ہے, کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ کیا آفر کر رہی ہے, دوسرے کمپیٹیٹر کی کیا کر رہی ہے, تو آپ سب سے پہلے تو یو نو کہ ہر پروڈکٹ کی کیا فیچرز ہیں. دین یو کنڈکٹ اے مارکیٹ ریسرچ. You conduct research, you get an insight about the customers or you get feedback from the customers, and you then understand کہ کس فیچر کی کیا امپورٹنس ہے, اور وہ فیچر کسٹمر اس کو کدھر ریٹ کرتا ہے. کیا کسٹمر موبائل فونز کے کیس میں وائس کلیئرٹی کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے, یا وہ پروڈکٹ کے سائز کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے, یا پروڈکٹ کے کیمرہ اگر اس میں ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے, یا رنگ ٹونز کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے, یا اس کے اندر جو اسکرین سیورز ہیں, اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے, کس چیز کو زیادہ امپورٹنس مل رہی ہے. ونس یو نو دیٹ دین یو کین ایبل ٹو پوزیشن یور سیلف بائی سیئنگ دیٹ وی آفر دا لانگ لاسٹنگ بیٹری ٹائمنگس. کہ ہمارا ایک اینڈرائڈ فون تو ہے بٹ اس کا اگر کمپیٹیٹر کا 12 آورز ہے ہر ایک کے بیٹری ٹائم, تو وی آفر 26 آور بیٹری ٹائم. تو obviously if your customer is sensitive to this particular feature, he is going to position himself towards the product in a very positive manner. وہ پروڈکٹ کی پوزیشننگ بڑی پازیٹیو ہو جائے گی اس کی طرف. اب وہ کہے گا کہ اوکے دس از سم تھنگ وچ میٹرز, اور یہ بینیفٹ جو ہے یہ بہت فائدے کا ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو گو اینڈ بائی اے وائس موبائل, بیکاز ساری چیزیں تو سیم ہیں لیکن اس کی بیٹری ٹائم بہت زیادہ ہے. سو بائی گیٹنگ
information about your competitors and the needs and the positioning preferences of your customers. By utilization of this very basic information, you're able to evolve a positive, long-lasting and an effective positioning strategy. When you're developing the positioning strategy, there are very many attributes to consider. یہ attributes either product کے image سے related بھی ہو سکتے ہیں یا وہ اس کے physical characteristics پہ بھی dependent ہو سکتے ہیں. اب یہ جو variety of products کے attributes کو جب آپ consider کر رہے ہوتے ہیں which relate to the image and physical characteristics, تو وہ ایٹریبیوٹس کے کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کے ایٹریبیوٹس جو کہ کنزیومرز امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. دین فردر سروے ورکس ٹو آئیڈینٹیفائی وچ ایٹریبیوٹس آر پریزنٹ ان دا اویلیبل پروڈکٹس. یو سی, آپ نے یہ کنسیڈر کر لیا کہ آپ کے پروڈکٹس کی کیا کیا فیچرز ہیں. آپ نے یہ بھی پتہ کر لیا کہ آپ کے کسٹمرز جو ہیں ان کو کون کون سے پروڈکٹس پسند ہیں اور ان کے لیے وہ امپورٹنس لیول میں پرائیورٹی لیول پہ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں. دین آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کے بھی فیچرز کو پتہ کیا اور ان کے بھی مارکیٹ میں یہ پتہ کر لیا کہ جی کون کون سے پروڈکٹس جو ہیں ان کے کون کون سے فیچرز امپورٹنٹ ہیں. دین یو conduct a survey and then you actually find out کہ کون سے products کے attributes ہیں which are available in the available products. جو customer کو جو attributes پسند ہیں اس میں سے آپ کے product اور آپ کے competitor کے product میں ان میں سے وہ کون کون سے features available ہیں, کیا وہ available ہیں یا نہیں available, اور اگر ہیں تو کس extent تک ہیں, اور اگر وہ extents اس کے ایک they're available in the product to a larger extent, then you can position yourself on those particular features, on those strengths that you have. It includes both the organization's own products and those of the competition. جو perceptual mapping ہے, it is frequently represented on a product positioning map or a perceptual map. جیسے کہ ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پروڈکٹس کے جو فیچرز ہیں, جو ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ یو تھنک آر کنسیڈرڈ ٹو بی امپورٹنٹ بائی یور کسٹمرس, بائی یور ٹارگیٹ مارکیٹ, اینڈ دین یو کنڈکٹ اے سیلف انالیسس اینڈ دین یو کنڈکٹ انالیسس اینڈ ریسرچ انٹو دا features that are being offered by your competitors. Once you've done that, then you see کہ کیا یہ پروڈکٹس آپ کے پروڈکٹ میں اویلیبل ہیں, کیا یہ فیچرز آپ کے پروڈکٹ میں اویلیبل ہیں. جب ایک دفعہ آپ نے یہ کر لیا تو اس کے بعد ایک پوزیشننگ میپ, ایک پرسیپچول میپ آپ نے بنایا, اور جو اپنی فائنڈنگز ہیں اس کو آپ ایکچولی کنورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کاغذ کے اوپر. یو ایکچولی ٹرانسفر آل دا انفارمیشن دیٹ یو گیدرڈ آن اے map on paper. This map visually depicts consumer perception and then prioritizes the brands in relation to those perceptions. کہ وہ ایک میپ کے اوپر ایک میپ بنا کے اس میں وہ یہ ویژولائز کرتے ہیں کہ جو کنزیومر کی پرسیپشن ہے اور جو اس کی پرائیورٹیز ہیں ان ریلیشن ٹو دا برانڈ وہ کیسے پلیس ہو رہی ہیں. اب let's start using the quality and price to plot the UK chocolate market. We can identify distinct served market areas. I've taken this example despite the fact کہ یہ UK کی chocolate market کو بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ اس لیے because اس میں جو برانڈز استعمال ہوئی ہیں اور جو اتنا ڈیٹیلڈ میں جو اسٹڈی ہوئی ہے وہ چاکلیٹس از سم تھنگ دیٹ وی کین ویری ایزیلی کو ریلیٹ. ہم یہ چیزوں کے پروڈکٹس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں. وی نو واٹ اے فیرورو روشر از, ملک ٹرے, کیڈبریز کی فروٹ اینڈ نٹس, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ہمارے یہاں. سو دیٹس وائی ہم اس ایگزامپل کو کنسیڈر کر رہے ہیں بیکاز اٹ از ویری ریلیونٹ ٹو آور لوکل مارکیٹ از ویل. اگر اب آپ اس پرسیپشل میپ میں دیکھیں تو اس میپ کو along the vertical axis کوالٹی کے ویریبلز دیے گئے ہیں اور along the horizontal axis
प्राइस के वेरिएबल्स को कंसिडर किया गया। अब इस मैप में सबसे पहले ये चीज देखी गई है कि जो बेल्जियन चॉकलेट है, दैट चॉकलेट इज ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी बट ऑफ अ वेरी हाई प्राइस। सो दैट्स वाई वो जो प्रोडक्ट है उसको इस कॉर्नर पे रखा गया ग्राफिकली कि हाई क्वालिटी पे आ गया वो, और वो हाई प्राइस की साइड पे आ गया। सो दिस इज वेयर द बेल्जियन चॉकलेट हैज बीन प्लेस्ड इन द मार्केट। अब नेक्स्ट इज द फेरोरो रोशर। अब जो फेरोरो रोशर है, इट इज अगेन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, lower in quality than the Ferrero than the Belgian chocolate, but still it is in the range of high quality but medium priced. और उससे थोड़ा नीचे are the Cadbury's Milk Roses. अब ये जो Milk Roses हैं, ये भी they're providing good quality, not very high quality but good quality, but at a price जो कि एक affordable price है। नेक्स्ट उसी मार्केट का कंपैरिजन देखा जाए तो लो क्वालिटी और लो प्राइस चॉकलेट आ जाती है ट्विक्स। कंज्यूमर्स की परसेप्शन में ये जो प्रोडक्ट है, इट इज प्रोवाइडिंग लो क्वालिटी बट इट इज लो प्राइस्ड। इसी तरह जो मार्स की बार्स हैं वो भी इट इज स्लाइटली बेटर देन ट्विक्स बट स्टिल उसकी प्राइस और उसकी क्वालिटी दोनों जो हैं वो कंज्यूमर्स की परसेप्शन के हिसाब से लो की, और इनसे रिलेटिवली बेटर इज ए कैडबरीज फ्रूट एंड नट्स चॉकलेट। इट इज स्लाइटली ऑफ अ लो प्राइस और लो क्वालिटी भी के भी लिहाज से ये इधर प्लेस हो रही है। अब इस मैप से जो है, जब एक्चुअली चॉकलेट मार्केट में उन्होंने रिसर्च को दे पुट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, तो नाउ दे कैन वेरी इजीली कोरिलेट कि वो कौन सी चीजें जो हैं वो कौन सा प्रोडक्ट किधर प्लेस हो रहा है। इस लिहाज से अगर देखें तो फर्स्ट लेवल पे बेल्जियन चॉकलेट आ गया, सेकंड पे फेरोरो रोशर आ गया। Now you see up you actually able to mark your products and you can see कि जी बेस्ट क्वालिटी चीज जो है वो बेल्जियन चॉकलेट बेस्ट क्वालिटी है, उसके बाद जो है वो फेरोरो रोशर है, लीस्ट क्वालिटी में ट्विक्स है। Now what's the rationale behind this perceptual mapping? The rationale behind perceptual mapping is कि जो perceptual maps हैं they're plotted on the basis of consumers perception, they're not plotted on the basis of competitor perception या industry perception के लिहाज से वो प्लॉट नहीं किए जाते। वो इस लिहाज से बनाए जा रहे होते हैं कि कंज्यूमर्स की इमेज क्या है। कंज्यूमर्स जो बेल्जियन चॉकलेट है उसको टॉप ऑफ द लाइन चॉकलेट समझता है और ट्विक्स को बॉटम पे। हो सकता है कि जो ट्विक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने को एक मीडियम रेंज चॉकलेट बट अच्छी क्वालिटी या अच्छी पॉजिटिव अपने बारे में फीडबैक रखते हो, लेकिन जब कंज्यूमर्स की रिसर्च हुई तो उससे ये पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है इट इज नॉट वेरी वेल लाइक्ड इन द मार्केट। सो अ क्वालिटी प्रोडक्ट to one person may not be perceived as a quality product to another person. As I keep on saying, as we keep discussing, कि human beings के case में nothing is absolute. One thing which may be something of value to one person may be of no value to the other person. जबकि एक तीसरे person के case में वो एक average value रखती है. So quality varies from one person to another, and it is because of this कि जो perceptions हैं वो भी static नहीं होती। जो perceptions हैं they keep changing as well, and because of this understanding कि किसी भी इंसान की जो perception है that is different, that keeps changing, that is variable,
تو اس چیز کو بیسس کے اوپر کمپنیز دے آر ایبل ٹو ری لانچ اور ری برانڈ دیئر پروڈکٹ. اب اگر فرض کیجئے کہ ایک جوس ہے مارکیٹ میں, فروسٹ جوس ہے, وہ مارکیٹ میں بہت عرصے پہلے ہوتا تھا, وہ مارکیٹ کیپچر کی ہوئی تھی, لوگ پیپل ہیڈ اے پازیٹیو پرسپشن اباؤٹ دیٹ. بٹ ود انٹروڈکشن آف نیسلے جوسز اینڈ ادر جوسز, جو فروسٹ جوس تھا اس کی جو کریڈیبلٹی تھی, اس کی جو پروڈکٹ کی بینیفٹ تھا, اس کا جو پروڈکٹ کا جو ٹیسٹ کے بارے میں جو ایک ایج تھی, وہ ختم ہو گئی اور وہ پوزیشن نیسلے نے حاصل کر لی. لیکن بیکاز مارکیٹرز نو کہ جو ہیومن بینگس کی پرسیپشنز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. سیکنڈلی ہیومن بینگس وہ روٹین سے تنگ آ جاتے ہیں. تو اف they're able to relaunch frost juice with a better taste, with an enhanced taste, and rebrand it, colorful, good quality branding, good quality packaging, اچھا سا straw لگا دیں, تو وہ پروڈکٹ تو شاید ویسے ہی رہے, لیکن اس کی ری برانڈنگ سے they can able to relaunch the product and rebrand it. ری ویلیویشن کے بعد وہ اس کو ایک بہتر پروڈکٹ کے بارے میں کے ساتھ مارکیٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. جب کوئی نیو انٹروڈکشن آف اے نیو پروڈکٹ, دا انٹروڈکشن آف اے نیو پروڈکٹ, برانڈ اور کمپیٹیٹر, اٹ alters the perception of the customers in the market as well. This is another very important point and a very important finding کہ جب کوئی نیا پروڈکٹ, کوئی برانڈ یا کوئی کمپیٹیٹر مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے, تو جو ایگزسٹنگ مارکیٹ کے جو ایگزسٹنگ یوزرز ہیں ان کی پرسیپشن ذرا سی چینج ضرور ہوتی ہے. It starts to change because people would like to see کہ یہ جو پروڈکٹ ہے, let's give this product a shot as well. Let's see یہ کیا چیز ہے. Maybe it's offering something more. Maybe اگر نیشنل مسالہ was a market leader for a huge period of time, پر جب شان مسالے مارکیٹ میں انٹر ہوئے تو جو ایک پرسیپشن تھی کہ the best masalas are by national foods only, وہ چینج ہو گئی. People wanted to try شان مسالہ as well. اور جب شان مسالہ انہوں نے کچھ عرصے ٹرائی کیا تو they found out کہ اس کے ٹیسٹ کی کچھ ایسی چیزیں ہیں which is better than that of national. So شان فوڈز نے اپنی ایک مارکیٹ بنانی شروع کر دی, اپنا ایک آہستہ آہستہ پروڈکٹ بیس, ایک مارکیٹ بیس, ایک کنزیومر بیس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تو اس لیے whenever a new product or a new competitor comes in the market, customer perception change ہوتی ہے. This is an opportunity for the new entrants in the market, and this same aspect is a threat for the existing players in the market as well. Perceptual mapping plots the dimensions of the total product offering which are significant to the customer. جو perceptual mapping ہے, which we've said is done on the basis of consumer thinking, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل پروڈکٹ آفرنگ ہے, the core product, the actual product, the augmented product, وہ تمام تر جو perceptions ہوتی ہیں, تمام تر benefits from the point of view of a customer, وہ ساری کی ساری اس میپ کے اوپر پلاٹ کر دی جاتی ہیں. اور جب دو برانڈز when they're very close to each other on the map, this means that they're likely to compete with each other because یہ ساری انفارمیشن آپ نے کمپیٹیٹر سے حاصل کی ہوئی ہے. اور کوئی برانڈ جو ہے وہ جتنے آئیڈیل پوزیشن کے قریب ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ اٹس چانسز آف پریفرنس آر مور. اور جو پرسیپچل میپ میں جب آپ دیکھیں گے کہ جو مارکیٹ میں جو گیپس جو اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں میپ میں, دس مینس کہ یہ مارکیٹ کے وہ گیپس ہیں, یہ وہ نیشز پریزنٹ ہوئی ہوئی ہیں جو کہ آپ فل کر سکتے ہیں. دیز آر دوز انفلڈ گیپس جو کہ ایک پرسیپشن میپنگ سے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی یہ دو پروڈکٹس جو ہیں دے ویری کلوز ٹو ایچ ادر, یہ آپس میں کمپیٹ کریں گے. یہ جو پروڈکٹ ہے اٹ از کلوز ٹو دا آئیڈیل پوزیشن, دس مینس اٹ ول گیٹ دا پریفرنس ان دا مارکیٹ, اینڈ دس گیپ وچ از دیر, this means that there are some unsatisfied needs which present
in this map, and these are those unfilled gaps that can be covered by the new entrants, or a potential exists for the existing marketers, for the existing companies to introduce their products in the market which can look after this unfilled gap. The technique that is employed to identify customers' ideal brand profile is the perceptual mapping. So by comparing the actual position with the customer's ideal position, you gain indication of that how new products should be positioned and how existing products should be repositioned. جب آپ اس پرسیپشول میپ کی بیسس پہ ہی آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جو نیا پروڈکٹ ہے اس کو کس طرح پوزیشن کیا جائے اور جو ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے اس کو ریپوزیشن کیسے کیا جا سکتا ہے. جب آپ ایوریج اسکور ہر پروڈکٹ کا جو ہے ان ریلیشن ٹو ایٹریبیوٹ آف دا پروفائل، آپ جب اس کو پلاٹ کیا جاتا ہے آن اے پرسیپشول میپ، تو یو سی دیٹ واٹ ڈز دا کسٹمر سیک اینڈ واٹ آفرز دی آرگنائزیشن can utilize to attract their buyers and create a good positive image. Perceptual mapping is also used to investigate the relative position of products and companies in the case of corporate branding. جو perceptual mapping ہے اس کی بیسس پہ آپ یہ انویسٹیگیٹ، یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ relative position of products ایک کمپنی میں اور اس کے جو یا کارپوریٹ کیس میں وہ کدھر ہیں. With this, we now complete this session in which still so far we've studied what targeting is, target marketing, positioning کو ہم نے ڈسکس کیا, effective positioning کو, main elements of positioning, then positioning and perception, and this led to the study of the three concepts of positioning, the 4C positional framework, the positioning related the perceptual mapping, and positioning and perception. With this, I conclude this lecture, and in our next lecture, which is going to be the final session for this topic of STP, we are going to see کہ اس further کہ کیا کیا چیزیں ہم اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں, اینڈ وی آر آلسو گوئنگ ٹو کور واٹ ویو ڈسکسڈ سو فار ان دس سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ اینڈ پوزیشننگ سے ریلیٹڈ ٹاپک میں. سو دس از آل فار دس لیکچر. سی یو ان آور نیکسٹ لیکچر, اینڈ ٹوگیدر وی گوئنگ ٹو سی کہ ایس ٹی پی پروسیس جو ہے وہ کنکلوڈ کیسے ہوتا ہے. سو آل فار ناؤ, تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.